आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के शिकायती खत पर अज़-खुद नोटिस केस की आज दूसरी समाअत की। इस तारीखी केस की ये तारीखी समाअत के दौरान बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत का पलड़ा भारी नजर आया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ में भी इन इल्ज़ामात की तायीद की गई है। इस केस की पहली समाअत की तरह आज भी कोर्ट नंबर 1 से तकरीबन 3 घंटे की अदालती कार्रवाई न्यूज़ चैनल्स ने लम्हा दिखाई। लार्जर बेंच में शामिल सीनियर जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जनाब जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मसरत हिलाली और जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अहम और दूररस रिमार्क्स दिए। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि इस इशू को हमेशा के लिए हल ना किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और उनकी काबीना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि हसास एजेंसीज किस कानून के तहत काम करती हैं। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि जो मुदाखलत के खिलाफ खुद खड़ा नहीं होता, जज की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं उसको। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का तो कहना है कि उन्हें जान से मार देने की भी धमकी दी गई। समाअत के दौरान मजमूई तासुर ये सामने आया कि जजेस की अक्सरियत इदारों की अदालती मुदाखलत का हतमी खात्मा चाहती है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त समेत तमाम हाई कोर्ट्स की तजावीज़ को एक चार्जशीट के तौर पर देख रहे हैं। लार्जर बेंच में शामिल 3 सीनियर जजेस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान पर मुश्किल सवालात की बौछार की, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स निस्बतन मोतदिल रहे। चीफ जस्टिस ने आज ये इंकशाफ एक बार फिर दोहराया कि वो जब से चीफ जस्टिस बने हैं एक भी मुदाखलत का मामला उनके पास नहीं आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी मुदाखलत होती है। उनका कहना था कि जब हम मॉनिटरिंग जजेस लगाते हैं और जब एजेंसीज पर मुश्तमिल JIT बनाते हैं तो ये भी मुदाखलत है, इस पर भी कानून साजी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तमाम हाई कोर्ट्स के फुल कोर्ट इजलासों की तजावीज़ पर जजेस की शिकायत के इजाले के अज़्म का इजहार किया और हमेशा के लिए इदारों की मुबैना मुदाखलत के तदारुक का तरीक़ाकार तय करने पर जोर दिया। रिमार्क के दौरान चीफ जस्टिस और बेंच के अराकीन में इख्तलाफी तकरार सामने आती रही। एक मौके पर अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा ने मालूम किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को हिदायत दे सकती है। उनका कहना था कि ऐसे कौन से नुकात हैं जिन पर हाई कोर्ट खुद कार्रवाई नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सब नुकात पर हाई कोर्ट खुद कार्रवाई कर सकती है। इस मौके पर बेंच के रुकन जस्टिस मसरत हिलाली ने इंतहाई गैर मामूली रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा ने आज अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले हुक्मनामा तहरीर कराया और समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। ताहम समाअत के दौरान कई मरतबा ये तासुर सामने आया कि 6 जजेस की शिकायती खत के मामले पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और 3 सीनियर तरीन जज साहिबान के दरमियान बादियुन नज़र में फ़िक्री इख्तलाफ और नज़रियाती तकसीम, गहरी तकसीम मौजूद है। आज की इस इंतहाई अहम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, समाअत, तारीखी केस की तारीखी समाअत, इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। पाकिस्तान में अदालती उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और आइन और कानूनी उमूर के एनालिस्ट जनाब अब्दुल मुइज़ जाफरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, ये बताइएगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल केस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी समाअत रही है। ओवरऑल आपका क्या व्यू रहा आज की समाअत के दौरान? आपने क्या नतीजा निकाला कि अदालत और इस तारीखी केस में सुप्रीम कोर्ट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ती नज़र आ रही है और उसमें क्या आपको तकसीम नज़र आई? देखें कामरान साहब, एक मामले में चीफ जस्टिस काजी फाइसा को हमें क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने ये प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीमिंग यानी हर पूरी दुनिया ने देखी। बड़े ऐसे इश्यूज़ पे हम जो है वो TV पे भी बात नहीं कर सकते, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ओपनली बात हुई एक लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए सब ने सुना। तो ये बात तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये मामला है कि इसमें अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में तकसीम बड़ी वाज़ेह है। मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट एग्जेक्टिव का जो रोल है उस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फैसा बहुत ही मोहतात हैं। 6-7 महीने से हम देखते हैं किसी मामले में भी उन्होंने मौजूदा सेटअप को किसी मामले में ऑफेंड नहीं किया
اور PTI کا یہ گریونس ہے کہ ہمارے جو بھی مسئلے ہیں ہمیں کسی معاملے میں بھی ریلیف نہیں ملتا ان کے دور میں، اور خاص کر بلے کا نشان لے جانا، پھر اس طرح ریزرو سیٹ کے معاملے پہ ابھی تک کیس کا نہ فکس ہونا، فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا کیس نہ ہونا، کیس ابھی تک ڈیسائیڈ نہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ، ان کا ایک کنسسٹنٹ ویو ہے، وہ چاہے کوئی نون لیگ کا کوئی لیڈر ہو، چاہے وہ PTI کا، سول لبرٹیز کے معاملات میں انہوں نے ان کو ریلیف دیا ہے، صحافیوں کو بھی ریلیف دیا ہے، تو ان کا ایک کنسسٹنٹ اپروچ ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ کی اپروچ ہم دیکھتے ہیں ایز اے جج 8-9 سال جن چیزوں میں وہ اگریسو رہے ہیں، اب وہ ضرورت سے زیادہ محتاط بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ جو اگلے فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس بننے والا ہوتا ہے وہ بہت ہی محتاط ہوتا ہے، وہ کوئی کسی معاملے میں بھی ایگزیکٹو کو ناراض نہیں کرتا۔ لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ نے کی جو آج اپروچ رہی ہے، بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چیف جسٹس شپ کو داؤ میں لگا کے اس قسم کے ریمارکس دیے اور اپنی جوڈیشری اور ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں۔ اور سب کو معلوم ہے اس وقت جوڈیشل پیکج کی بھی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں جو ایک جس نے 3 سال چیف جسٹس رہنا ہے اور وہ بھی چاہتا تو وہ بھی خاموش رہتا، وہ بھی معاملات کو، تو جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے ایک بڑی بیلنس اپروچ آنا، یہ ایک بڑا اچھا شگون، اور میرا خیال ہے کہ اگر انسٹیٹیوشن یہ تینوں ہائی کورٹ ان کے ساتھ اگر جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس نہ آتے تو بڑا ایک سیٹ بیک ہوتا اوور آل جوڈیشری کے لیے۔ جسٹس قاضی فائزہ جس معاملے کو جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، ایک اور چیز یہ ہے ان کی طرف سے لگ رہا ہے کہ فیلئر ہے۔ جو آج ہم نے اس ہیئرنگ میں بھی سنا عبدالمعیز جعفری صاحب کہ پہلے تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا، لیکن اب جو دوسری ہائی کورٹس کی جانب سے جو سفارشات اور جو رپورٹس آئی ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کی بھی بہت ہی سیریس اس میں بھی شکایات موجود ہیں۔ بقول جسٹس اطہر من اللہ کہ وہ چارج شیٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ وہ بہت ہے، تو گویا کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہ تو پہلے محدود تھا، فوکس تھا، لیکن اب اس میں یہ دوسری ہائی کورٹس بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے، کیونکہ اب اس کے جواب میں جو سپریم کورٹ سے بات ہو رہی تھی چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی کی کہ بھئی یہ ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ پہ بیٹھتے ہیں، ان کے پاس پوری پاورز ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، یہ خود ان چیزوں کا جواب دیتے، اس پر ایکشن لیتے، تو بہرحال مگر یہ ایک آج ایک امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے۔ جی بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے موقع دیا۔ سر دیکھیں، اس کا میرے خیال سے جمال مندوخیل صاحب نے دبے الفاظ میں آج ہی جواب دیا تھا کہ یہ پھر چیف جسٹس کا جو ایک آپ کے سر پہ سایہ ہوتا ہے اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ قاضی صاحب کے برابر بہادر نہیں ہوتا، اور اسی لیے شاید ایک مثبت طریقے سے ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر اور میکانزم بنانے کی آج ضرورت ہے کہ ان معاملات کو دیکھیں۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، اتنی بہادری تو کوئی بھی نہیں دکھا رہا کہ یہ جو الزامات تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لگائے گئے اس کی تحقیقات کر کے اس کے جو قصوروار تھے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ تو میرے خیال سے کسی بھی بینچ کی طرف سے کامنٹ نہیں آئی۔ زیادہ سے زیادہ کامنٹ جس کے اوپر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کھڑے ہیں ظاہر، وہ یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل فائر وال بنانا ضروری ہے کہ جہاں یہ بات فرض ہو جائے آپ پر ایز اے جج، لوور کورٹ کے جج ہوں آپ یا آپ سپیریئر جوڈیشری کا حصہ ہوں، آپ پہ فرض ہو جائے ایک اپروچ کو رپورٹ کرنا۔ جس طرح ایک انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا کوڈ آف کرپشن ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایک ملائن اپروچ ہوئی ہو تو آپ پہ فرض ہے اسے رپورٹ کرنا، اگر آپ رپورٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کا مس کانڈکٹ ہے۔ اسی طرح پھر اگر وہ آپ رپورٹ نہیں کرتے، آپ نے اپنے امیڈیٹ سپیریئر کو رپورٹ کیا اور اس نے کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں، یعنی کہ علاقے کے پروونس کے چیف جسٹس نے، تو پھر یہ اس کا مس کانڈکٹ ہے۔ جب آپ یہ ترتیب دے دیں گے اس طرح کی ایک پالیسی کو، تو کم از کم یہ جواز تو نہیں رہ جائے گا کہ انفرادی طور پہ آپ نے اپنے اوپر پریشر لے لیا یا آپ نہیں کر پائے یا آپ کمزور تھے۔ کم از کم آپ پہ ایک ادارے کی طرف سے فرض آ جائے گا اور ایک طریقت موجود ہوگی کہ آپ نے اس چیز کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے۔ اور خان صاحب اس کی وجہ سے اپروچز ہی کم ہو جائیں گی، اپروچ کرنے والا بھی 4 دفعہ سوچے گا کہ یہ ایک سسٹم جو ہے ظاہر ہے اس وقت بہرحال یہ تو کم از کم ایک چیز ہے، ایک کنسنسس سا نظر آتا ہے سپریم کورٹ میں۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ فارورڈ لکنگ ہے، وہ مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہمیں
جسٹس منصور علی شاہ بار بار فائر وال کی بات کر رہے ہیں۔ حسرات ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک دلچسپ بات تھی کہ آج بڑا امپورٹنٹ یہ چیز سامنے آنی تھی کہ بھئی اس پہ کوئی فل کورٹ بننا ہے یا نہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے گزشتہ سماعت کے دوران فل کورٹ کی بات کو باقاعدہ ایکسپلین بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کیوں فل کورٹ نہیں بنا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کو وہ کریں گے، لیکن آج انہوں نے باوجود فل کورٹ والا معاملہ اس پر کوئی گفتگو نہیں کی، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بھئی فل کورٹ ہونا چاہیے۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا دماغ فل کورٹ کی طرف نہیں ہے، اور اب شاید وہ اس طرف نہیں جائیں گے۔ کامران صاحب، اگر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھا جائے، ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے۔ پہلے دن سے ہی انہوں نے کوشش کی کہ معاملہ جن پہ الزام ہے انہی کو بھیج دیا، انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ جب وہ معاملہ انکوائری کمیشن تصدق حسین جیلانی صاحب نے معذرت کر لی، پھر مجبوراً سو موٹو لیا گیا۔ سو موٹو میں کہا تو گیا کہ جی فل کورٹ بنایا جائے گا، لیکن اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی 2 ججز اویلیبل نہیں ہیں، اس وجہ سے فل کورٹ نہیں بن رہا، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ فل کورٹ، اور اسی طرح 6 ججز ہی معاملے کو سنیں، اور وہ سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر 6 ججز دیکھیں تو ان کی سوچ کی میجارٹی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، لیکن اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ لائن دینی چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہائی کورٹ خود ہی کرے۔ یہ معاملہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماضی کی بات کرتے ہیں کہ جی ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا لیکن میرے دور میں کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ ثاقب نثار صاحب سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے کہ جی مجھے کوئی کمپلین نہیں ریسیو ہوئی، سارا کچھ جو نواز شریف صاحب کو پاناما میں سزا ہوئی وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ ایسے ہی ہوگی، لیکن بعد میں جو 3-4 سال بعد چیزیں نکلی وہ اور ہیں۔ ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی یقیناً کہہ رہے ہوں گے کہ کمپلین ان کو نہیں ریسیو ہوئی، لیکن جس طرح پی ٹی آئی سے پوچھا جائے تو وہ تو ان کے تو کچھ اور تاثرات ہیں، اور وہ اس حوالے سے کچھ ججز پہ مسٹرسٹ کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل پروسیڈنگ ان کے کیسز میں مینیپولیٹ ہو رہی ہیں۔ ماضی میں نون لیگ کہتی تھی، ثاقب نثار کے دور میں پیپلز پارٹی افتخار چوہی صاحب کو کہہ رہی تھی، اور بڑا افسوسناک کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے یہی کنسرن ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پرسپشن کو دور کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے، جو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی جس پہ ان کے اپنے جو ماضی میں جو ان کے ساتھ رہے، چاہے وہ وکیلوں میں چاہے وہ ججز میں، وہ بھی اس معاملے سے اس حوالے سے اس معاملے کو ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ جب ایک پوزیشن لیں تو اس پہ وہ قائم رہتے ہیں، بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں۔ عبدالمجید جعفری صاحب، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بظاہر یہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور جو سامنے آیا ہے، اب جو اس کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس انداز سے کیس آگے بڑھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا یہ کیس ہے پاکستان میں ہر لحاظ سے، مگر اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس معاملے میں بینچ تو اکراس دا بورڈ ہمیں بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، تمام ہائی کورٹس ہیں، پھر سپریم کورٹ کے اندر بڑا ایک وہ ہے، مگر جو بار ہے، خاص طور پہ جو یہ 2 ہیں، پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان کی ایک طرح سے ہم دیکھیں ایک خاموش ان کا رد عمل ہے، اور بالکل کسی قسم کا اس میں کوئی ایکٹیویزم کا اظہار نہیں ہے، کسی قسم کا اس معاملے پہ ان کا کوئی ووکل اور کوئی بڑا وسیفرس قسم کا کوئی رسپانس نہیں ہے، ایک طرح کی بڑی خاموشی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ عمل ہے۔ جی سر، یہ پاکستان بار کاؤنسل کے اندر سے تو 6 ممبران نے کھڑے ہو کے ایک مختلف رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کی بھی جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے تو رائے ضرور دی ہے، لیکن اس کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی ہیں کہ آپ جنرل کاؤنسل بلائیں اور اس کے اندر جو تمام ممبران ہیں ان سے اپنی رائے شیئر کر کے ایک متفقہ رائے کورٹ کے سامنے رکھیں، کیونکہ آخرکار کورٹ ان کو لیجیٹیمیسی اسی لیے دے رہا ہے، اس لیے یہ نمائندہ باڈیز ہیں، یہ الیکٹڈ ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے سربراہان جو ہیں وہ عقل کل ہیں۔ تو ان کے اندر سے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اگر کیپچر بھی ہے یا متفرق رائے بھی ہیں، تو اگر آپ ان کی مجموعی طور پہ ان کے اجلاس آئیں اور ان کی طرف سے مجموعی رائے سامنے آئے تو وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے حق میں ہی ہوگی۔ اور یہ ہم نے اینڈ میں جب آرڈرز ریکارڈ ہونے لگے تو ہم نے پوڈیم پہ دیکھا بھی کہ وہ پی بی سی کے انڈیپینڈنٹ ممبران نے کھڑے ہو کے کہا، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی جوائنٹ سیکرٹری صاحب کا خط آن دا ریکارڈ ہے، اور وہ رائے جو ہے وہ فرق ہے اپنے سربراہان سے۔ تو یہ فرد سے تو کچھ نہیں ہوتا خان صاحب۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی آج ایک طرف تھے منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، مندوخیل صاحب، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ سے اوپن سیکرٹ کہا گیا،
اور اس کے اندر شعر و شاعری میں بتا دیا گیا کیا اوپن سیکرٹ ہے. پشاور ہائی کورٹ نے تو اسپیل آؤٹ کر دیا کہ یہ اوپن سیکرٹ ہے, ڈیتھ تھریٹس آتی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے چیدہ معاملات لسٹ کر دیے کہ براہ راست تعلق رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور قاضی صاحب اگر کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا, تو یہ بھی ایک عکاسی کرتا ہے اس بات کی کتنا ضروری ہے کہ ایک نظام ترتیب دیا جائے جس کے تحت ان تک رابطے, ان تک رسائی اور ان تک معلومات پہنچنے کا ایک سسٹم بنایا جائے. کیونکہ وہ نہیں ہے, کیونکہ ایک فائر وال نہیں ہے, لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور در حقیقت اس کو رابطہ کرنا چاہیے تھا. یہ تو اس پوری دلیل کی سے اتفاق کرتا ہے کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے, رپورٹنگ کا فرض ہونا چاہیے, اپروچ کو رپورٹ کرنا. بالکل صحیح فرمایا. بہت شکریہ جناب عبدالمعیز جعفری, اینالسٹ ہیں قانونی اور آئینی امور کے, اور جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ تھے. پھر ہم جاتے ہیں معیشت کی طرف, جہاں پر کل ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ پاکستان کے کاروباری حلقے میں ہوئی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلسل 7ویں بار پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین 22% شرح سود کو برقرار رکھیں گے. مگر عام پاکستانی کو یہ نہیں پتا, کاروبار کا بہت بڑا نقصان ہے, مگر حکومت پاکستان سب سے بڑی اس کا نقصان ہے, کیونکہ قرضوں کے انبار کی وجہ سے اب جو سود کی ادائیگی ہے وہ پاکستان کی کل ٹیکس آمدنی کا تقریباً 75% ہو چکی ہے. 3/4 صرف سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے, اور اگر 1% انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا تو 600 ارب روپے حکومت پاکستان کو سود کی مد میں بچ جاتے, جو کہ پورا پاکستان کا ترقیاتی پروگرام چلایا جا سکتا ہے. یہ اہمیت ہے اور یہ نقصان ہے شرح سود کے زیادہ ہونے کا. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی. ویلکم بیک. پاکستان میں کاروبار اور تجارت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں تقریباً 1 سال سے ملک کی تاریخ کی بلند ترین 22% بنیادی شرح سود برقرار ہے, جو نہ صرف یہ کہ کاروباری لاگت کا بھرکس نکال کر صنعتی قرضوں کے دروازے بند کر چکی ہے, بلکہ اس غیر منطقی انٹرسٹ ریٹ کا سب سے بڑا نقصان حکومت پاکستان کا ہو رہا ہے. جی ہاں, پاکستان کی ٹیکس آمدن کا 3/4 حصہ سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے, اور پچھلے مالی سال اوسطاً 16% شرح سود سے ٹیکس ریونیو کا 73% حصہ قرضوں پر سود کی نظر ہو گیا تھا, جبکہ اس مالی سال سود کی ادائیگی ٹیکس آمدن کے 90% تک ہو سکتی ہے. خدا کی پناہ ہے کہ پاکستان پر 38,000 ارب روپے کے صرف مقامی قرضے واجب الادا ہیں. دراصل وفاقی حکومت کو دفاع اور حکومتی اخراجات, سالانہ PSDP اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سمیت بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے کمرشل بینک سے قرضے لینے پڑتے ہیں, بلکہ زیادہ تر سود کی ادائیگی بھی نئے قرضے لے کر کی جاتی ہے. پچھلے مہینے اور اس مہینے بھی پہلی بار 18 سے 20% مہنگائی موجودہ 22% بنیادی شرح سود سے کم ریکارڈ کی گئی. اس لیے کل یہ توقع تھی کہ پالیسی ریٹ میں تقریباً کم از کم 100 بیسس پوائنٹ کی کمی بھی ہو جائے گی, مگر ایسا نہیں ہوا, اور اسٹیٹ بینک نے مسلسل 7ویں بار 22% شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان کیا. پہلے ہی مہنگے قرضوں نے قومی خزانے کا خون نچوڑ رکھا ہے. اب ٹی بلز اور سیکیورٹی بانڈز اور نیشنل سیونگ اسکیمز پر زیادہ مارک اپ دینے سے ملک کی معیشت مزید مخلوط ہوگی. دلچسپ بات یہ ہے کہ بینکوں کے لیے بھی اتنے پرکشش مارک اپ کے ساتھ صرف حکومت کا محفوظ منافع بس قرضے دینا ایک مفید کاروبار بن چکا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کا مختلف اسکیمز میں, فکس ڈپازٹس میں, میوچل فنڈز میں وہ اس کو لگا دیتے ہیں اور رینٹ سیکنگ پر ترجیح دیتے ہیں. جبکہ مہنگے قرضوں نے صنعت کاروں کی کاروباری لاگت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے, جبکہ قرض لے کے کاروبار میں توسیع کرنا تو نقصان کا سودا بن چکا ہے. گورنمنٹ کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فسکل اسپیس پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ انٹرسٹ ریٹ میں گریجول جو ہے وہ کمی ہو. آلریڈی بزنسز جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ امپیکٹڈ ہیں, پرٹیکولرلی جہاں کی بورنگ ہے, جہاں جو ہے ریٹیل ڈیمانڈ کی جو ہے وہ مارکیٹس ہیں, وہاں ایشوز جو ہے ہو رہے ہیں, جس میں یہ ٹیکسٹائل, سیمنٹ, اسٹیل جو ہے وہ بہت بری طرح انڈر پریشر ہیں. آج وزارت خزانہ نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ زیادہ شرح سود کی وجہ سے اس مالی سال اب تک پرائیویٹ سیکٹر نے 54% کم قرضے لیے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق پچھلے مالی سال نجی شعبے نے 192 ارب روپے قرض لیا تھا, جو اس سال کم ہو کے 88 ارب تک محدود ہو گیا ہے. وزارت خزانہ کی حالیہ اکنامک اپڈیٹ رپورٹ پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ 1% شرح سود بڑھنے سے حکومت پر مقامی قرضوں میں سالانہ 600 ارب روپے کا سود کا اضافہ ہو جاتا ہے. گویا گزشتہ روز اگر اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ میں 1% کمی کر دیتا تو مقامی قرضوں میں بیٹھے بٹھائے
600 अरब रुपए सालाना की कमी आ जाती है। देखा जाए तो बुलंद तरीन पॉलिसी रेट SIFC के तहत टैक्स आमदन के इजाफे में हुकूमती इक़दामात को भी ज़ाइल कर रहा है। और मिसाल के तौर पे पिछले माली साल टैक्स आमदन 20% बढ़ी, लेकिन सूद की अदायगी में 79% इजाफा हुआ, यानी कि हुकूमत का टैक्स दहिंदगान पर मज़ीद टैक्स लगाना या टैक्स नेटवर्क बढ़ाना बेकार हो गया। तबाहकुन सौदा है ये मुसलसल पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल से 22% शरह सूद को बरकरार रखना, और अब महंगाई की शरह में कम होने के बावजूद भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि वो शरह सूद बरकरार रखेगी, यकीनन ये एक बहुत बड़ी कारी ज़रब लगी है पाकिस्तान में बिज़नेस ग्रोथ या नई मुलाजमतें क्रिएट करने पर। इस मौजू पर बात करते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ सीनियर मुस्तनद इकॉनमिस्ट है, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे डॉक्टर सलमान शाह, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिफ इनाम जो अब चेयरमैन हैं एप्टवा के और वाइस प्रेसिडेंट भी है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि इकनॉमिक रीजंस दिए, कल एक बार फिर और नंबर्स काउंट किए, और कल गवर्नर स्टेट बैंक ने, और उन्होंने इसको एक सॉलिडली डिफेंड किया कि अभी वक्त नहीं आया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो शरह सूद है या पॉलिसी रेट है उसमें कमी का ऐलान करे, जो कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी बिजनेसेस के लिए, ट्रेड के लिए। एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या समझ रहे हैं, आप एग्री करते हैं स्टेट बैंक से? देखें कामरान भाई, ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने खासी कुर्बानी दी है, पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है और बड़े सख्त वक्त गुजारा है। और अभी भी हम अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, रियल इंटरेस्ट रेट्स अभी भी माइल्डली नेगेटिव हैं। सो आई थिंक कि स्टेट बैंक से मैं एग्री करता हूँ कि ये ज़रा थोड़ा सा प्री मैच्योर है, क्योंकि अगर ये रेट हमने कम कर दिया तो इसका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आई हुई है उस पे होगा, और एक्सचेंज रेट में रुपी जो है वो फिर और डिवैल्यू होगा। सो आई थिंक कि हमें एक दो और वेट करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन डॉक्टर साहब ये हमने 22% नंबर किया था जब इन्फ्लेशन 38% था। अभी जो करंट नंबर्स आ रहे हैं जो कि अभी सामने भी आएंगे उसमें तकरीबन 18% तक आ चुका है। तो 38% जब इन्फ्लेशन था, जब भी हमने 22% रखा, और अब जब वो 20 से कम आ गया है तो जब भी हम 22% रख रहे हैं, जो इन्फ्लेशन जो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उसमें तो बहुत बेहतरी आई है, और ओवरऑल सारे नंबर्स बेहतर आए, एक्सचेंज रेट बेहतर है, रिजर्व्स की हालत बेहतर है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर है, अकाउंट्स करंट अकाउंट सरप्लस है। इसका किसी चीज़ को फैक्टर नहीं करेंगे हम रिवाइज करने में पॉलिसी रेट्स को? नहीं, आई थिंक इसमें अभी भी आप देखें कि जो मनी क्रिएशन है, यानी कि जो इस वक्त हमारी मनी सप्लाई है वो अभी भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और उसकी मेन वजह है कि हुकूमत अभी भी बहुत ज़्यादा हैवी बोरोइंग कर रही है और मनी सप्लाई एक्सपेंशन बैंकों के ज़रिए हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट फिर इन्फ्लेशन पे आएगा। सो अगर आपने ये मनी सप्लाई को नाकाम हो गए कंट्रोल करने में, तो फिर दोबारा से ये किक इन करेगा। सो आई थिंक स्टेट बैंक थोड़ा सा कॉशियसली खेल रहा है, एंड आई सपोर्ट देम इन दैट कि हमें थोड़ी सी टाइटनिंग करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की। पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अभी भी बेदरेग खर्चे कर रही हैं, उनके ख़र्चों को भी हमें कम करना पड़ेगा, और ये मनी सप्लाई जो है इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन अब थोड़ा वक्त रह गया है इसमें, अगर थोड़ी सी डिसिप्लिन से हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि 1-2 मीटिंग्स के बाद ये रेट नीचे आना ज़रूर शुरू होगा। आसिफ इनाम साहब आप बताइएगा कि बिजनेसेस के लिए जो तमाम बिजनेस कम्युनिटी है, और ये एज ए पाकिस्तानी हमें ये पता है कि कोई ग्रोथ नहीं, ऑब्वियसली 0% जिस मुल्क की ग्रोथ हो, 1% ग्रोथ हो, उसमें क्या कोई एक्सपेंशन होगी, क्या ग्रोथ आएगी, क्या जॉब्स क्रिएट होंगी, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेपनाह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आप देखिए आउटपुट इतना कम हो गया है, बोरोइंग कम हो गई है, पैसे लोगों ने बैंकों में रख दिए हैं। एज सच कल जो आप लोग हैं, ज़ाहिर है कि हमारी एक्सपोर्ट सारी जो है वो टेक्सटाइल बहुत मेजर क्रिटिकल पोर्शन है, फिर दूसरे बिजनेसेस जो हैं
کل آپ لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشن تھی ہوگی اور یہ نہ ہو کے یہ کتنی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسپیکٹیشن تو دیکھیے بزنس کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں ڈبل ڈیجٹ میں تو کام ہی کرنا مشکل ہے ساری دنیا میں ہی, سوائے چند ملک چھوڑ کے کہ جن کے اپنے ایشوز ہیں اور وہاں ہسٹوریکلی بھی یہ ریٹس رہے ہیں, ان کے علاوہ ساری دنیا میں تقریباً سنگل ڈیجٹ ہے. ہمارے پڑوس میں 5-6% ہے, بنگلہ دیش میں بھی میرے خیال میں لیس دین 10% ہے. تو بزنس ماڈل تو ڈبل ڈیجٹ پہ بنانا بڑا مشکل ہے انلیس یو ہیو اے میسو ڈیویلیوٹنگ کرنسی. ہوا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں تو مارچ 22 میں وی ور اچیونگ $3 بلین ایکسپورٹ, اور آج جو مطلب ہمارے پاس ایکسپورٹ پہنچی ہیں وہ 2.5 ہوئی ہیں بڑھ کے. تو اگر 500 ملین ایوریج ہم اپنا لاس لگا لیں تو ہمیں $12 بلین ایکسپورٹ میں لاس ہوا ہے. مور اور لیس یہی ہمیں ریمیٹنسز میں لاس ہوا ہے, یہی ہمیں جیو پولیٹیکل بھی لاس ہوا ہے کہ ہم رشیا وغیرہ سے جو انڈیا نے کر لیا وہ نہیں کر سکے, وہ بھی 66 بلین ہے. تو یہ ماڈل تو ہمیں تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا. اور دوسرے آپ دیکھیں کہ جیسے جاپان ہے, جاپان کا 400% آف GDP جو ہے وہ ڈیٹ ہے, مگر وہاں انٹرسٹ ریٹ آج 10 سال کا 1% ہے. ایک تو ان کی ڈومیسٹک مارکیٹ کی بہت ڈیپتھ ہے اور وہ آلریڈی اسٹاک ایکسچینج وغیرہ ان کی بانڈ ٹریڈنگ پوری الگ ہوتی ہے. اگر بانڈ ٹریڈنگ ہو تو آپ بہت ساری چیزیں لاک کر کے آپ مطلب اسٹیٹ بینک کے پاس مینوویبلٹی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ صرف بینکوں پہ ڈپینڈ کرے. تو ایک تو ہمیں ڈیٹ مارکیٹ بڑھانی ہے, دوسرے اگر ہم ایکسپورٹ اور اپنا یہ فارن ایکسچینج کی پوزیشن بہتر بنائیں. دیکھیے سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے یہ ہم بیمار ہونے کی وجہ سے, مطلب ایک آدمی کھانا نہیں کھا رہا تو بیمار ہے اس لیے نہیں کھا رہا, تو سب کو پتہ ہے جیسے ہی یہ ٹھیک ہوگا تو اس کی خوراک بڑھ جائے گی تو پھر ڈیفیسٹ آ جائے گا. تو اس کے لیے ایکسپورٹ گروتھ, اور ایکسپورٹ گروتھ کے لیے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہمارے بجلی کا ریٹ ہے. اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ ابھی تک ہم بجلی کو اور گیس تو بڑھ گئی مگر کم از کم اس میں بھی نئی چیز آ جاتی ہے کبھی جولائی سے کاٹ دیں گے. میرے حساب سے تو ہر انرجی کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 9 سینٹ سے نیچے ہونا چاہیے. اگر ہم 9 سینٹ اچیو کریں گے, چاہے $9 کی گیس 9 سینٹ, اینڈ لیٹ ایوری بڈی اینڈ مارکیٹ فورسز ڈیسائڈ کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا. اور پھر مارک اپ آپ دیکھیے گا کہ جب ایکسپورٹس وغیرہ بڑھیں گی تو آپ کے پاس کوشچن بہت, آپ اینکر آف کرنسی کے طور پہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ یوز کر رہے ہیں کہ اس کا آربیٹراج اتنا بڑا ہے کہ لوگوں کو ڈالرائز ہونے میں تکلیف ہو. تو دس از انفارچونیٹلی وز گوئنگ ٹو ہرٹ اس. کچھ ایکسپورٹرز نے اس میں فائدہ اٹھایا ہے, انہوں نے ڈالر میں بورنگ کی ہے کیونکہ وہ ڈالر نیوٹرل ہوتے ہیں. ایکچولی ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہر ایکسپورٹر جو ہے وہ ڈالر نیوٹرل ہے, دے کین ایزیلی بورو ان ڈالر. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یہ ظاہر ہے کہ یہ کلیہ ہے, یہ پرنسپل ہے معیشت کا کہ یہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہے, انفلیشن کو ختم کرنے کے لیے ڈیمانڈ کو ہی ختم کر دو. تو پاکستان جیسا ملک جو ہے جہاں پر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہماری جو انفلیشن ہے وہ اتنی بوکش نہیں ہے, ہماری کاسٹ پش انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہے, اور اس کے نتیجے میں کیونکہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے آل ٹائم ہائی پچھلے 1 سال سے تقریباً چل رہے ہیں, اس ڈیمانڈ ڈسٹرکشن 1 سال سے اور 1% گروتھ, اس کی بھی تو کاسٹ دیکھنی ہوگی نا ڈاکٹر صاحب کہ اس کی اکانومی پہ, معیشت پہ, معاشرے پہ, ملک پہ, اس کی جو ہم کاسٹ پے کر رہے ہیں اس کو بھی تو کسی صورت سے دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت ہمارے پاس ڈالرز کا فقدان ہے, اور ہم نے ہمارا کرائسس ہی جو ہے وہ بیسڈ ہے ڈالرز کے فقدان میں, اور ڈالرز میں ہم نے بے شمار بورونگ بھی کی ہوئی ہے. اور جیسے ابھی ایپٹما کے ریپریزنٹیو بتا رہے تھے ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی اور نہ ہی ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. سو ہمیں تو بیسکلی ایکسپورٹ اورینٹیشن کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے, اور اس میں یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہماری کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ بجلی نے ختم کر دی ہے, کیونکہ بجلی کی جو قیمت ہے ڈالرز میں بہت زیادہ ہے بجلی کی قیمت, کیونکہ ہم امپورٹڈ بجلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی, اور اس کے بعد پھر انیفیشنسیز اتنی زیادہ ہیں بجلی کے ایریا میں کہ وہ کاسٹ جو ہے اب ہمارے سے برداشت نہیں ہو سکتی. اور جتنی وہ IMF پروگرام میں اس کی ہم قیمت بڑھاتے ہیں تو اتنی ہی ہماری کیپیسٹی پیمنٹ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, اور ایک ہم ٹوٹل جو فکسڈ کاسٹ کی ریکوری میں ٹوٹل بلنگ کر رہے ہیں, اور اس سے ڈیمانڈ اور کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بڑا ایک سسٹینیبل فارمولا نہیں ہے, تو اس کو ہمیں امیجیٹلی
اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کم از کم ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے ہمیں مارجنل کاسٹ پہ بجلی دینی چاہیے، یعنی کہ بجلی وہ نہیں مانتی نا جی، آئی ایم ایف نہیں مانتا، تو یہ تو بڑی ایک مصیبت والا کام ہے نا. اگر ہم کہتے ہیں ظاہر کے پروپوزلز آئے، ساری چیزیں آئیں، آئی ایم ایف کے پاس گئے، آئی ایم ایف نے تو اس کو سننا بھی گوارا نہیں کیا. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ویلنگ الاؤ کریں اور جو ایکسپورٹر ہیں وہ اپنی بجلی خود بنائیں اور سولر سے بنائیں اور دوسرے جو سستی چیزیں ہیں ان سے بنائیں اور وہ اپنا استعمال کریں. لیکن ہم نے کیونکہ ہمارا نیپرا میں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے یہ فوسل فیولز میں، وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو کاسٹ ہے آلٹرنیٹ انرجی کی اس سے فائدہ اٹھانے سے ہمیں روک رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ بیسکلی ہمیں اس وقت ایک پاور مارکیٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور سروائیول آف دا فٹسٹ ہمیں کرنی پڑے گی پاور سیکٹر میں، اور جو سب سے سستی بجلی بنانے والے ہیں ان سے ہی بجلی لیں گے. اب آپ نے غلط معاہدوں کا بوجھ جو ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری یا کسی کے اوپر بھی نہیں ڈالنا چاہیے. یہ تو بوجھ ان پہ ڈالیں جنہوں نے وہ معاہدے کیے ہوئے ہیں. سو انفارچونیٹلی وہ بہت لمبی مدت کے معاہدے ہیں اور اس میں سے چھٹکارا صرف یہی ہے کہ ہم نئے چیزیں جو بنائیں وہ مارکیٹ کی بیسس پہ بنائیں اور کمپیٹیٹیو بنائیں. اور سولر، وینڈ پاور، سولر پاور، الٹرنیٹ انرجی، واٹر پاور، نیوکلیر پاور، اس طرف ہمیں جانا پڑے گا. تو پھر بھی کرنی ہے نا، وہ تو ہمیں پھر بھی کرنی ہے، بجلی اور کم استعمال کریں گے اس کے باوجود کرنی ہے. آصف انعام صاحب آپ فرمائیے گا کہ دیکھیں آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی سن لیا، آپ نے بھی اس میں میں ایک بات کہہ دوں کوئکلی. دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹ سنک کاسٹ ہے، سنک کاسٹ کو ریکور کرتے کرتے پوری اکانومی کو ہم تباہ نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک کہ کسی کو وہ اس کو رائٹ آف کرنا پڑے گا کیپیسٹی پیمنٹس کو، اور جو انڈسٹری کو پرٹیکولرلی ایکسپورٹ انڈسٹری کو آپ کو مارجنل کاسٹ پہ بجلی دینی پڑے گی. لیکن سر اس کو بند کریں گے تو چائنا تو پھر آپ کی فلائٹ ہی بند کر دے گا، یہ کیسے ہوگا؟ پلیز اس میں دو تین چیزیں میں یہ ڈالوں گا کہ جیسے ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، انڈیا کا صرف جو راجستھان صوبہ ہے، صرف صوبہ اس میں 18,500 میگا واٹ اس وقت سولر لگ چکا ہے. ہمارے پورے ملک میں 6,000 لگا ہے، اینڈ وی آر آفٹر اٹ کہ کس طرح اس کو ہم ڈسکریج کر لیں یا اس کو ٹیکس کر لیں. انڈیا میں تقریباً 75,000 یہ سولر لگ چکا ہے اور دے آر پلاننگ 100,000 1,00,000 میگا واٹ ہر سال فار ان کا کوئی انڈیا کا ہے جس میں وہ گھروں پہ اور ہر جگہ پرووائڈ کریں، وہ ان کا پورا ہے. اسی طرح ان کے پاس تقریباً 46,000 میگا واٹ جو ہے وہ اپنا اس کا ونڈ پاور لگی ہوئی ہے. پلس وہ بایو ماس سے جو بجلی بناتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹرالوں پہ بایو ماس کے بوائلر لگا کے اور ٹربائن لگایا اور جہاں فصل ہوتی ہے سر اگین آئی پی پی میں ایک سوال پوچھوں گا کہ ہم اتنی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں اینڈ وی ہیو اونلی ون تھنگ کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو بی ان بزنس رائٹ. وین وی بائی 60,000 میگا واٹ وی آر دا بگیسٹ بزنس مین ان پاکستان اینڈ وی ہیو باٹ سم تھنگ ایٹ اے رانگ پرائز. یہ انسسٹینیبل. دوسرا ایک اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو آلریڈی ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے جو ہم جس کا ٹیک اور پے یا ہمارا تربیلا وغیرہ ہے یہ 48,000 میگا واٹ ہے جو تقریباً ہر کوارٹر جو ہے 400-500 بڑھ جاتا ہے. کسی کوارٹر 1,500 بڑھے گا تو یہ 17,000 تقریباً ان پائپ لائن ہے. تو جب ہمارا سسٹم ہی 25,000 کا ہے تو پہلے یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ اتنی بڑی لیک کیوں گئی چیزیں. اور اس میں بھی اس طریقے سے کہ جو پلانٹ جو کیپیسٹی پیمنٹ سے ہٹ گئے وہ بھی کبھی کبھی بیچ میں جگاڑ لگا کے چڑھ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے تو اکانومی نہیں. آپ دیکھیں کہ اسی کا فیول چارج آیا ہے تو اس میں کوئی جواز ہی نہیں تھا، مطلب وی ہیڈ اے سرپلس نیوکلیئر بند کر کے ہم نے فنس چلا دیے. تو دس از مطلب بہت بڑی اوور ہال ہے. پھر اگین ہمارا موٹو تو ہے گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو بی ان بزنس. تو وائی وی آر ان اے بزنس آف بائنگ 60,000 میگا واٹ اینڈ دین وی وانٹ ٹو اسٹف اٹ آل اوور دا نیشن کہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں اینڈ دین گورنمنٹ ہیز آل دی اتھارٹی. اب وہ اس میں کیا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو جو جہاں سروائیو کر رہا ہے نا اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کہ زندہ کیسے ہے. کبھی کہتے ہیں گیس کاٹ دو، کبھی کہتے ہیں سولر بند کر دو، کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ تو ایک بہت ہی میڈننگ بات ہے کہ سولر پہ اب کسی صورت سے روکے. ایگزیکٹلی اینڈ دس از نیچرل. دیکھیے اگر آپ کے پاس 60,000 کا مال ہو اور آپ سے سوال ہو کہ جی آپ نے 60,000 خرید کیوں لیا 25,000 کے، تو فرسٹ تھنگ یو ول ڈو کہ جہاں میں اسٹف کر سکتا ہوں میں چیزیں اسٹف کر کے مطلب یو انڈرسٹینڈ. اب دیکھیں کئی سی سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے مطلب اتفاق سے، چلو نام نہیں لیتا، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مزید کوئلے کا پلانٹ لگا. بھائی کراچی میں 1200 میگا واٹ آپ کے بن قاسم پہ لگا ہوا ہے اینڈ دے آر ریزنیبلی پرائسڈ، کوئی مہنگے نہیں ہیں. ان کا فیول کاسٹ بھی 13 روپے ہے. آپ کئی سی کو وہ دے دیں. وہاں ان کا 1200 میگا واٹ کا بن قاسم بند ہو گیا، ایبسولوٹ ہو گیا. وہ ایبسولی اس کی ایفیشنسی بہت خراب تھی. اس کو آپ کنیکٹ کر لیں، 2 کلومیٹر لائن ڈلنی ہے اینڈ دیٹس آل.
تو مطلب اب ہمیں ڈائنامک تھنکنگ ڈاکٹر صاحب ایک تو ظاہر ہے انرجی از دا کی اور وہ آپ نے فرمایا، مگر اس سے یہ پورا جو کیٹ اینڈ ماؤس ہے یہ گیم تو ختم نہیں ہوگا نا اس وقت، تو یہ ایک کوائگمائری ہے اس کو ہم کہنا چاہیے، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور یہ تمام چیزیں، اور بہرحال جو ریلیٹڈ لوگ ہیں انڈسٹری کے کاروبار کے تمام چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا برا کیس نہیں ہے. ابھی آئی ایم ایف کے اگلے پروگرامز کے وقت بجٹ کے بعد ہم ڈیفینیٹلی پالیسی ریٹ ریوائز کر سکتے ہیں، جو کہ ایک میجر سینٹیمنٹ امپروونگ ایلیمنٹ ہوگا. جی آئی تھنک یہ انرجی میں بھی ہم کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا، کیونکہ نیپرا کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ ہے اس کو بچانے میں لگی رہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فیوچر کی انویسٹمنٹ پہ کیا امپیکٹ ہے، اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیسیجن لینی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو لاسز ہیں ڈسٹریبیوشن میں بھی اور ٹرانسمیشن میں بھی، ان کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، آئی ایم ایف نے اس سے تو نہیں آپ کو روکا، لیکن وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے. حکومت کا جو کام ہے کہ وہ فیل ہو گئی ہے انرجی سیکٹر میں، اس کو ہمیں ایڈمٹ کر لینا چاہیے، اور اب اس کو مارکیٹ کی طرف پاور مارکیٹ بنانی ہے، جیسے ہم نے ٹیلی کام میں کیا تھا. اس میں بھی یہی ایشوز تھے سارے، لیکن ٹیلی کام میں آپ نے پرائیویٹ یہ انویسٹمنٹ کو آنے دیا، کمپٹیشن کروایا. آج ہمارے پاس بڑی سالڈ ٹیلی کام انڈسٹری ہے. پاور سیکٹر میں ہم یہ کرنے میں ناکام ہو گئے، حالانکہ 1991 میں پاور پالیسی بنی تھی جس کا تھا کہ 2015 تک یہ پاور مارکیٹ بن جائے گی. آج 2024 تک پاور مارکیٹ نہیں بنی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے حکومتی ادارے جو یہ چلا رہے ہیں بجلی کو، وہ اپنا کنٹرول ختم نہیں کرنا چاہتے. سو یہ اب الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں پرائیویٹائز کرنا پڑے گا بڑی تیزی سے چیزوں کو. جو یہ خسارے جو ہیں، یہ منی سپلائی جو انکریز ہو رہی ہے، جو نوٹ چھاپ رہے ہیں، یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بھی ڈاکٹر صاحب منی سپلائی تو کم ہو سکتی ہے نا، ان کو تو ہمیں ختم کرنا. یہ نوٹ چھاپنے کی ضرورت نہ پڑے اگر اور قرضے نہ لیں، اور اگر پالیسی ریٹ کم ہو تو حکومت کا اپنے اخراجات کم کریں. 1% پہ جو ہے وہ 600 ارب کم ہوگا. 600 ارب آئے گا تو آپ پوری پی ایس ڈی پی چلا سکتے ہیں، صرف 1 پرسنٹیج پوائنٹ کو پالیسی ریٹ اگر کم ہو جاتا ہے تو. جی پالیسی ریٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پہلے نہیں کم ہو سکتا. سر ایک تو سر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ میں یہی کہنے والا تھا کہ یہ سارا پروگرام تھا کہ جو لاسٹ جو فرنس آئل کے لگے تھے، اس کے بعد تک اب کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ بغیر اس کے مارکیٹ کے نہیں لگے گا. اس کے بعد 20-30 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ کوئلے سے لے کر ہر چیز کے جو ہے وہ لگے. ہوا سے بھی تقریباً 18 سینٹ کے لگ گئے. تو انفارچونیٹلی اب یہ پوزیشن ہے کہ اگر آپ کو ملک میں پازیٹیوٹی چاہیے، انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے، آپ وہ کام کریں جو آپ کو فوری کرنا ہے. آپ کو انرجی کے ریٹ کریں، لوگوں میں سے مایوسی ختم کریں. دیکھیے آپ کا بزنس مین مایوس پڑا ہے، کسی کی سریے والے سے بات کرو، اس کی فیکٹری بند، اس کی فیکٹری بند، یہ بند. لوگ تو ایسے مایوسی میں جب ایک آدمی مایوس ہوتا ہے تو کسی کا تھوڑا بہتر بھی چل رہا ہے وہ بھی مایوس ہونے لگتا ہے. تو آپ کو ایک ایٹماسفیئر ایسا ہیلدی بنانا ہے نا کہ ملک کی طرف لوگ بہتری، فیوچر ڈارک نہیں نظر آئے. اینڈ آف دا لائٹ جب ٹنل نظر آئے گی تو لوگوں میں کانفیڈنس، ہر چیز بحال ہوگا. تو وہ آپ کو 2 کیا 1 کیا آپ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 2% ایک ساتھ کریں، مگر آپ کو وہ سب کام کرنے پڑیں گے. پہلے پازیٹیوٹی معاشرے میں آپ لائی صرف اس صورت میں سکتے ہیں کہ جب لوگوں کو اپنا مستقبل بہتر نظر آ رہا ہو آج سے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے، اور نئے پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں اپٹما کے جناب آصف انعام، وائس چیئرمین ہے FPCCI ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.